बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले क्विकली जो पाकिस्तान के अंदर खबरें हैं वो आपको बताता हूँ। आज मंगल का दिन था। इमरान खान साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान के सबसे बड़े अवामी लीडर, सबसे मकबूल अवामी लीडर इमरान खान साहब से आज मुलाकात का दिन था। उनकी फैमिली गई, फिर नहीं मिलवाया गया और ये अब कई महीने हो गए हैं मुलाकात नहीं होने दी जा रही। इसके पीछे आसिम मुनीर साहब हैं। आसिम मुनीर साहब को ख़तरा है इमरान खान साहब से कि इमरान खान साहब अगर सियासत में आएंगे या बाहर आएंगे या वो कोई बात करेंगे तो उससे आसिम मुनीर साहब की सियासत को खतरा हो जाएगा। लिहाजा वो इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद करके बैठे हुए हैं और ऐसे में इमरान खान साहब के साथ कुछ ऐसा किया गया कि उनके ब्लड के अंदर क्लॉटिंग की वजह से उनकी एक आंख खराब हो गई और फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बार बार ये मुतालबा किया गया कि उनके ज़ाती मुआलिजीन को दिखाया जाए, ऐसा नहीं किया गया। उनकी फैमिली को मिलवाया जाए, ऐसा भी नहीं किया गया। बल्कि इमरान खान साहब की एक आंख की बिनाई तकरीबन चली गई, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं खोली गई और ये सिलसिला जारी है। पूरा निज़ाम जो है वो इसी चक्कर में लगा है। इमरान खान साहब की बहनें हैं, वो जाती हैं जेल के बाहर, सारे लीडरों की मुलाकातें होती हैं उनकी फैमिली से। बल्कि नवाज शरीफ की मुलाकातें होती थी तो पूरा पूरा टब्बर जाता था, वहाँ पूरा निज़ाम बना हुआ था। 15-15 बंदों के साथ नवाज शरीफ अलग अलग बैठ के बाकायदा इजलास मुनक्कद होते थे जेल के अंदर। इमरान खान साहब से कुछ भी नहीं। जरदारी साहब की मौजें जो जेल के अंदर थी, कभी सुन लें आप तो हर आदमी कहेगा कि मुझे जेल में ही डाल दो। लेकिन इमरान खान साहब के लिए तबाही और बर्बादी कर दी है इन्होंने, जिस लेवल पे ये लेकर चले गए हैं अखलाकियात को, और ये सिर्फ एक आर्मी चीफ की वजह से हुआ। देखिए, सियासतदान तो इसके बेनिफिशरी है, लेकिन सियासतदान डरते भी हैं। कल को हमने भी जेलों में जाना है, सबको अपना अपना पता होता है ना कि कल को हमें भी जेल में डाला जा सकता है। इस तरह की जेल तो कोई काट ही नहीं सकता जैसे इमरान खान ने काट ली है। तो क्योंकि जर्नैलों को इस बात का ज़ोम है कि उन्होंने जेलों में नहीं जाना होता, और वैसे भी आसिम मुनीर साहब ने इस्तिस्ना ले लिया है, ये कोई दिलेर आदमी तो लेता नहीं है। बहरहाल इमरान खान साहब का जो केस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया, तोशाखाना वाला, और उसमें वह बातचीत हो रही थी। इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर भी समाअत हुई केस के अंदर। इसमें चंद सवालात अदालत ने उठाए, चंद बातें जो है इमरान खान साहब की वकला ने की। एतजाज हसन साहब का वकालतनामा है वो साइन ही नहीं हो रहा। देखिए ना, वो जाएंगे, जाके इमरान खान साहब से वकालतनामा साइन करवाएंगे, तभी आकर अदालत में केस लड़ेंगे ना। इधर वकालतनामे ही साइन नहीं हो रहे। तो इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई और लतीफ़ खोसा साहब ने जेल रूल्स के हवाले से कहा जी कि मैं तैयारी करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम दे दे। तो कल के दिन के लिए जज मैसर नहीं थे तो परसों का टाइम दोबारा दे दिया गया। बहुत सारे लोग लतीफ़ खोसा पे तनकीद कर रहे हैं कि उनकी तैयारी क्यों नहीं थी। इससे पहले इमरान खान साहब ने भी एक दफ़ा कहा था कि तैयारी करके आना चाहिए लतीफ़ खोसा साहब को, और ये खबर ज़ुबैर अली खान साहब ने उस वक्त दी थी। लतीफ़ खोसा साहब बड़े शानदार, बहुत बड़े वकील हैं, बड़ा नाम है उनका फौजदारी मुकदमात में, और पाकिस्तान के अंदर जाने माने वकला में से एक है। उनकी अदलिया के लिए बड़ी कुर्बानियां भी हैं, बड़े जमहूरी आदमी है, दबंग आदमी है लतीफ़ खोसा साहब। लेकिन यहाँ उनकी तैयारी होनी चाहिए थी। अच्छा, अब कई लोग इसको ऐसे ले रहे हैं जैसे आज उनकी तैयारी होती तो इमरान खान साहब बाहर आ जाते। ऐसा नहीं है। आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेंगे जब तक कि उन्हें ये यकीन नहीं आ जाएगा कि उनकी अपनी किसी किस्म की कोई मुसीबत खड़ी नहीं होने जा रही। यानी वो इमरान खान साहब को आसिम मुनीर साहब ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ये सब जानते हैं, सबको पता है, और इमरान खान साहब को भी इस बात का पता है। जब तक कि कोई बहुत बड़ा दबाव नहीं पड़ेगा अवामी सतह का, या इमरान खान साहब की जानिब से या बैरूनी तौर पे कोई बहुत बड़ा दबाव नहीं आ जाता, तो तब तक इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेंगे। या तो अदलिया जो है वो इंसाफ देना शुरू कर दे, ये तो आप समझे पाकिस्तान के अंदर अब सिलसिला ही खत्म हो गया, या फिर इमरान खान साहब को डील करनी पड़ेगी या कोई बहुत बड़ा दबाव डालना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक चीज़ करनी पड़ेगी। तो इसके बगैर तो कोई बीच का रास्ता तो दिखाई देता नहीं है। हालांकि बीच का रास्ता निकल सकता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आ जाए, अब दोबारा पाकिस्तान में इलेक्शन करवा ले। भाई, एक लीडर को आपने पीस के रख दिया, आपने उसकी पार्टी को तबाह बर्बाद कर दिया और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने हर चीज़ आपने तबाह बर्बाद कर दी, तो अब आपने और क्या निकालना है। अवाम आज भी इमरान खान के साथ खड़ी है। इमरान खान की दुश्मनी में आपने हर चीज़ तबाह कर दी है, मुल्क को गिरवी रख दिया है, खुद मुख्तारी अपनी दाव पे लगा दी है, मगर कोई फ़ायदा आपको हुआ नहीं। तो ये एक फौज के अंदर से भी दबाव आना चाहिए, सबको मिलकर ये बात करनी चाहिए, यार बस कर दो। क्या करना है आपने पाकिस्तान के साथ? पूरा मुल्क आपने गिरवी रख दिया है। फैसले आप करते हैं, कौम को पता ही नहीं होता आप क्या फैसले कर रहे हैं। वहाँ कौमी असम्बली में खड़े होकर महमूद खान अचकज़ई कहते हैं और साफ खड़े होकर कहते हैं जनाब पार्लियामेंट जानती नहीं है कि क्या हो रहा है। आप सऊदी अरब के साथ क्या मुआहदा करके आए, पार्लियामेंट को पता ही नहीं है, आपने बताया ही नहीं। बोर्ड ऑफ पीस में आप क्या गुल खिला रहे हैं वो भी नहीं पता कौम को। फिर लीबिया में जो दौरे आपने किए हैं, वहाँ पे जाके खलीफा हफ्तार को आप मिलकर आप क्या करके आए हैं, किस किस्म के मुआहदे कर रहे हैं, किससे क्या बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की पॉलिसी पाकिस्तान के अवामी नुमाइंदे बनाएंगे, ये कायदे-ए-आज़म ने कहा था। इधर जनाब आर्मी चीफ जाते हैं, मुलाकातें करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, कौम को पता ही कुछ नहीं होता, अवामी नुमाइंदे बिल्कुल गूंगे बहरे होकर बैठे हुए। तो अचकज़ई साहब ने कहा बंद कर दे फिर इसको, पार्लियामान को, शहबाज शरीफ को सारी जिंदगी के लिए वज़ीर-ए-आज़म बना दे।
ہم میں سے کوئی مر جائے تو اس کی جگہ پہ الیکشن کروا دیں، بس اس طرح کر لیں پھر آپ، کیونکہ پارلیمنٹ کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، پارلیمنٹ میں بات ہی کوئی نہیں ہو رہی، ڈسکشن ہی کوئی نہیں ہو رہی، اور جو لوگ ڈسکشن کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں نا، یہ عوام کی منتخب حکومت نہیں ہے، تو جو حکومت عوام کی نہیں ہے وہ عوامی فیصلے کیسے کر سکتی ہے، وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کیسے بنا سکتی ہے؟ جب عوام اس کے بارے میں رائے دیتی ہے تو وہ انفارمیشن منسٹر نے، وزیر قانون نے اور وزیر داخلہ برائے مملکت نے، ان تینوں نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی اور یہ کہا کہ آپ ہمسایہ ممالک کے بارے میں یا دیگر ممالک کے بارے میں آپ بات چیت نہ کریں، آئین اس کی اجازت نہیں دیتا، پھر آپ پہ فوجداری مقدمات ہو جائیں گے۔ دیکھیں، یہ بات میں نے ایک دن پہلے کہی تھی کہ کچھ لوگ فرقہ واریت پھیلانا چاہ رہے ہیں پاکستان میں، اور ایک جنگ جیسی کیفیت پیدا کر رہے ہیں، اور شیعہ سنی فساد پاکستان میں کروانا چاہتے ہیں۔ اس کو روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ایک جعلی حکومت ایسی خارجہ پالیسی بنائے جس کے بارے میں پاکستانیوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تو پھر پاکستانی اس کے اوپر بات تو کریں گے۔ پوری دنیا کے اندر، امریکہ میں، یورپ میں، ڈونلڈ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی پہ ٹکا کے تنقید ہو رہی ہے۔ امریکہ میں کتنے بندے انہوں نے گرفتار کیے ہیں یا فوجداری مقدمات کیے ہیں؟ وہ جنگ لڑ رہا ہے، انہوں نے کیا کیا؟ وہاں پہ کچھ بھی نہیں کیا۔ اسی طرح یورپ کے اندر بھی بات ہوتی ہے، ہر طرف بات ہوتی ہے۔ آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں، تو آئین تو لوگوں کو بات کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ لوگ یہ کیوں نہ کہیں کہ آپ نے 168 بچیوں کی شہادت کے اوپر امریکہ کی مذمت ہی نہیں کی؟ امریکہ کے اندر امریکہ کی مذمت ہو رہی ہے، لیکن ہمارا اردنی وزیر اعظم جو ہے وہ مذمت نہیں کر رہا، وہ امریکہ کا نام لینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ حکومت شرمندہ ہے، حکومت کے پاس پالیسی کوئی نہیں ہے، حکومت کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اب کرنا کیا ہے۔ کچھ اکاؤنٹس جو ہیں وہ نفرت پھیلا رہے ہیں، اور ان کو روکنا چاہیے، ہم سب کو مل کر روکنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اس کے اندر حکومت کے بھی کچھ لوگ شامل ہیں جو جان بوجھ کر ایک تاثر کریٹ کر رہے ہیں، اور خطے کی جو لڑائی ہے اس کو پاکستان کے اندر ایک طریقے سے ڈریگ کر کے لا رہے ہیں۔ یہ ڈائیورژن لگانے کے چکروں میں رہتے ہیں۔ پیٹرول عالمی منڈیوں میں سستا ہو گیا، تم بھی سستا کر دو بھائی، اور یہ سستا رہنا کوئی نہیں ہے، یہ پھر مہنگا ہو جائے گا دوبارہ اگر یہ سچویشن کنٹرول نہ ہوئی تو۔ یہ کنٹرول ہونی چاہیے سچویشن، اگر یہ کنٹرول نہ ہوئی تو یہی پیٹرول دوبارہ مہنگا ہو جائے گا۔ اب ناظرین، آ جائیں ذرا انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر، ہم اس کے اوپر بھی بات کر لیں۔ عمران خان صاحب کا کیس جو ہے وہ ابھی چلے گا، ایک پرسوں کے لیے لگا ہوا ہے، کل کے لیے لگا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کو ممکن ہے کہ ہسپتال منتقل کیا جائے، لیکن کن شرائط اور پابندیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے۔ چیزوں کو نارملائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کسی قسم کی بھی تحریک چلانے میں مکمل طور پہ ناکام رہی ہے۔ سہیل آفریدی صاحب اسلام آباد سے کہہ کر گئے تھے ٹیڑھی انگلی سے ہم گھی نکالیں گے اور عمران خان رہائی امن فورس بنائیں گے۔ لگ بھگ 20-22 دن اس بات کو بھی گزر گئے ہیں، تو ابھی تک کوئی چیز ایسی سامنے نہیں آئی۔ مجھے یہ پتا ہے کہ وہ بیٹنگز کر رہے ہیں، ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پہ کچھ بھی نہیں کیا۔ عاصم منیر نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب کی ان کی فیملی کے ساتھ ملاقات ہو، ان کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے، اور وہ ملاقاتیں انہوں نے روک دی، اور اب ملاقاتیں عمران خان صاحب کی مکمل طور پہ بند ہیں۔ نہ وکلا سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، نہ فیملی سے۔ عمران خان صاحب کے وکیل بھی گئے تھے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن ان کی بھی ملاقاتیں نہیں ہوئیں۔ اگر عمران خان صاحب کو واقعی کوئی پرابلم ہو جاتا ہے نا، یا ان کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے، تو اس کا خمیازہ ان لوگوں کو بھگتنا تو پڑے گا جو لوگ اس کے لیے ذمہ دار ہیں، اور یہ بات میں ذمہ داری سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ علیمہ خانم نے کہا کہ کیا قوم کو سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان جیل میں کیوں ہے؟ وہ ایک محب وطن لیڈر ہے، اس کا اللہ پر ایمان مضبوط ہے، وہ 2.5 سال سے جیل میں ہے۔ اس نے قوم سے وعدہ کیا کہ کوئی ڈیل کر کے نہیں نکلے گا، اور وہ وعدہ نبھا رہا ہے۔ پاکستانی قوم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے لیے کھڑی ہو، کیونکہ عمران خان ان کے لیے جیل میں بیٹھا۔ بسنت میں پنجاب حکومت نے ہدایات جاری کی ہیں کہ کون سا گانا سن سکتے ہیں، بول کیا سکتے ہیں، پتنگ پر کس کی تصویر لگ سکتی ہے اور کس کی نہیں لگ سکتی۔ عمران خان کی پارٹی کے رنگ بھی نہیں لگیں گے۔ پاکستان میں سبز اور سرخ رنگ بھی لگتا ہے جلد بین ہو جائے گا، اس سے بڑی غلامی اور کیا ہوگی؟ پاکستانیوں، آپ یہ غلامی کیوں قبول کر رہے ہو؟ یہ علیمہ خانم نے سوال پوچھا۔ ناظرین، اسد اللہ خان صاحب نے اپنی خبر کا ایک دوسرا حصہ بھی دیا، وہ حصہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسد اللہ خان صاحب کا سٹیٹمنٹ، انہوں نے کہا جی پوری تصدیق تو اس کی نہیں ہو سکتی، لیکن ان کا جو کہنا ہے میں ایز اٹ از آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا میرا سورس یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو گزشتہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات، جو کہ 24 اور 25 جنوری کی درمیانی رات تھی، رات کے دوسرے پہر یعنی آدھی رات کے بعد پیمز ہسپتال لایا گیا۔ انہیں آنکھ کی بیماری CRVO کے علاج کے لیے انجیکشن دیا گیا، لیکن میں ابھی اس خبر کی مکمل تصدیق نہیں کر سکتا، غیر تصدیق شدہ خبر ہے، کیونکہ میں اسے ڈبل چیک کر رہا ہوں۔ سورس کا دعویٰ ہے کہ 1-2 لوگوں کا سٹاف تھا، اور عمران خان صاحب ان کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آئے اور کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو رات گئے تکلیف دی۔ سورس کے مطابق عمران خان کا مورال ٹھیک تھا، اچھی حالت میں تھے، اس کو ہم ڈبل چیک کریں گے، اسد اللہ خان نے کہا۔ دیکھیں، اگر عمران خان صاحب کو اسپتال یوں لایا گیا تو یہ تو پھر اچھی بات ہے، ان کی آنکھ کا جو اگر پرابلم ہے تو انہیں یہ ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے۔ اب یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے، لیکن اب کیونکہ آ گئی ہے میں آپ کو رپورٹ کرتا ہوں۔ ایک تو حکومت نے گانا جو ہے نقدہ کوکا اس پہ پابندی لگا دی پہلے،
کہ یہ آپ نہیں سن سکتے. حالانکہ اس گانے میں کوئی ایسے بول نہیں ہے, کوئی زبانی بات بھی نہیں ہے, سیدھا سیدھا گانا ہے. اور اس گانے کی وجہ سے ملکو کہتے ہیں کہ وہ بہت مشہور ہو گیا. اس گانے کے اندر ایک شعر ہے جو عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ ہے, قیدی نمبر 804 سے ریلیٹڈ. اب اس شعر کی وجہ سے یہ گانا ملینز کے اندر چلا گیا, ملکو کو پوری دنیا کے اندر پذیرائی مل گئی. کسی آزاد جج کے سامنے اگر یہ معاملہ جائے تو وہ پوچھ بھی لے گا کہ اس گانے میں ایسا کیا ہے بھائی, کیا برا جو آپ اس کو نہیں لگنے دینا چاہتے. ایسا نہیں ہے, لیکن کیونکہ عمران خان صاحب ہے تو ان سے وہ ڈرتے ہیں, انہوں نے نقدہ کوکا پہ پابندی لگا دی. اور اب ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے, اور یہ نوٹیفیکیشن 16 سینئر ترین افسران کو, پولیس اور چیف سیکرٹری سے لے کے تمام لوگوں کو بھیجا گیا ہے کہ بسنت پہ کسی کی فوٹو نہ لگے. اب کسی کی فوٹو کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی فوٹو نہ لگے, کوئی پارٹی کا جھنڈا نہ لگے, تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کا جھنڈا نہ لگے. سادی بات ہے, سبھی سمجھتے ہیں بات کیا ہے. ڈر اسی بات کا ہے نا کہ آپ کو آسمان پہ عمران خان صاحب کی تصویر والی, ان کے نام والی, ان کے قیدی نمبر والی, ان کی پارٹی کے جھنڈے والی پتنگیں نظر آئیں گی بسنت کے دن. تو اس پر بھی انہوں نے پابندی لگا دی کہ دفعہ 144 ہم لگا دیں گے. آپ اندازہ کریں یہ عمران خان صاحب سے سسٹم کتنا ڈرا ہوا ہے, کتنا خائف ہے, کتنا پریشان ہے. بھی اگر اس لیول پہ آپ پہنچ گئے ہیں اور آپ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے, اس کو آپ ڈرا ہوا نہیں دکھا پا رہے, اس کو آپ سرنڈر نہیں کروا پا رہے, وہ آپ سے ہار نہیں مان رہا, تو جا کے اس سے معافی مانگ لے اور جا کے اس سے صلح کر لے اور اسے بولے کوئی رستہ نکال کر دے. سیاسی آدمی ہے, وہ آپ کو کوئی نہ کوئی رستہ نکال کر دے بھی دے گا. لیکن جتنا آپ گرتے چلے جا رہے ہیں نا عمران خان صاحب کی مخالفت میں, کبھی عدت والا کیس لے آتے ہیں, کبھی سائفر والا کیس لے آتے ہیں, کبھی آپ اس کی تصویر پہ پابندی لگا دیتے ہیں, کبھی اس کی آواز پہ پابندی لگا دیتے ہیں, کبھی آپ اس کی ملاقاتیں بند کر دیتے ہیں, کبھی آپ اس کی بیگم کو پکڑ لیتے ہیں, کبھی آپ اس کی بہنوں کو پکڑ لیتے ہیں, کبھی آپ خواتین کے اوپر ٹارچر کرتے ہیں, کبھی آپ بچوں پہ ٹارچر کرتے ہیں. جگہ جگہ آپ دربدر ہو رہے ہیں, باہر دنیا میں آپ دربدر ہو رہے ہیں. پاکستان کے اندر یونیورسٹیوں کے چکر لگا لگا کے آپ تک گئے ہیں, کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. حتیٰ کہ آپ نے یہ بھی سوچ لیا کہ 25 سال تک کے تمام لوگوں سے ووٹ کا حق ہی چھین لیا جائے. جب آپ اس حالت میں آ گئے ہیں تو اب آپ ایک ذہنی مریض بن چکے ہیں. یہ پریکٹیکلی ذہنی مرض ہے, اور کیا ہے, آپ مقابلہ ہی نہیں کر پائیں گے پاکستانیوں کا. تو جا کے عمران خان سے معافی مانگے, اس سے کہیں کوئی رستہ نکال کر دے, اس سے صلح کرے, وہ آپ کو کوئی نہ کوئی رستہ نکال کر دے دے گا. وہ پولیٹیکل آدمی ہے. وفاقی وزراء بھی بچ گئے, لیکن جو لوگ دن رات کرتے تھے کہ ہم آپریشن کریں گے, ہم ضرور آپریشن کریں گے, خیبر پختونخوا میں ملٹری آپریشن ہوگا, ملٹری آپریشن ہم ضرور کریں گے, کون روک سکتا ہے, کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. دن رات ان کی تکبر بھرے جملے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے. عمران خان صاحب نے جیل سے بیٹھ کر کہا کہ نہیں, ملٹری آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل ضرور ہوگا لیکن مشاورت کے ساتھ ہو. بیٹھو, سارے سٹیک ہولڈر سے بات چیت کرو اور یہ ڈرامہ بند کرو. پاکستانیوں کو مار مار کے, کولیٹرل ڈیمیج کر کر کے آپ کبھی بھی امن نہیں لا پائیں گے. عمران خان نے خود بتایا تھا, اس نے سلوشن کہا تھا, اور اب یہ سارے ملٹری آپریشن سے بھاگ رہے ہیں. یعنی پہلے جو سارے بڑکے مار رہے تھے, قیدی نمبر 804 اکیلا کھڑا تھا, اس نے کہا جی میں آپریشن نہیں کرنے دوں گا. آج یہ سارے آپریشن سے بھاگ رہے ہیں. جناب ہم تو آپریشن کر نہیں رہے تھے, ہمارا تو ارادہ ہی کوئی نہیں آپریشن کرنے کا. چکر کیا ہوا, چکر یہ ہوا کہ انہیں لگا تھا کہ یہ آپریشن کریں گے, رولا رولا ڈالیں گے, وہاں بندوقوں کا, ہیلی کاپٹرز کا, راکٹ لانچرز کا, فائرنگ کے یہ مناظر آئیں گے, بڑے جنگی قسم کا ماحول بنا دیں گے. جیسے انڈیا کے ساتھ لڑائی کے بعد ہمیں پذیرائی ملی تھی, اس آپریشن میں ہمیں پذیرائی مل جائے گی. نہیں, ایسا ہوا نہیں. انڈیا کے ساتھ جو آپ کی جھڑپ ہوئی, اس میں پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی, وہ جب بھی ہوگی ساتھ ہی کھڑی ہو جائے گی. لیکن جب آپ پاکستان کے اندر لڑائی کریں گے, اور ایک ایسی لڑائی کریں گے جس میں دہشت گردی آپ ختم کرنے کے, ایسا لگتا ہے کہ کوئی نتیجہ نکلنا ہی نہیں ہے. اگر نکلنا ہوتا تو 22 آپریشنز بڑے ہو گئے, اور ہزاروں چھوٹے آپریشنز آپ نے کر دیے ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز. ابھی تک امن نہیں آیا, تو آگے گارنٹی کیا ہے کہ امن آ جائے گا. اصل سوال یہ ہے کہ ان دہشت گردوں کو لے کر کون آیا, ان کو بنایا کس نے, ان کو تربیت کس نے دی, ان کو یہ سارا کچھ سکھایا کس نے, ان کے ہاتھوں میں ہتھیار پکڑائے کس نے, اور انہیں واپس کون لے کر آیا, اور واپس لا کر ان کو بسایا کس نے. دیکھیں مراد سے ہی چیخ رہا تھا, میرے آپ ویلاگز اٹھا کر دیکھ لیں جولائی اور اگست 2022 کے, اس میں میں چلا رہا ہوں, بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا را روک کے اس سلسلے کو, دہشت گردوں کو مت لے آؤ واپس. یہ ان کو واپس لے کر آئے, فینس کے اندر سے رستے تھے, وہاں سے ان کو کراس کروایا, بڑی تعداد میں ان کو لے کر آئے, اور ان کو مختلف علاقوں میں بسانا شروع کر دیا. اب وہ مصیبت گلے پڑی ہوئی ہے. اب کہتے ہیں جی ہم نے آپریشن کرنا ہے. آپریشن میں نقصان کس کا ہوتا ہے؟ عام سپاہی مارے جاتے ہیں, پولیس والے مارے جاتے ہیں, آپریشن میں عام سویلینز مارے جاتے ہیں, دہشت گرد بھی مارے جاتے ہیں. لیکن مقامی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وسائل پہ قبضے کی لڑائی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس میں نقصان زیادہ سب سے جو ہوتا ہے وہ مقامی لوگوں کا ہوتا ہے. وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کی, وزیر دفاع, وزیر اطلاعات, یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اور آپ کو میں حیرت کی بات بتاؤں, یہ پاکستان کی تاریخ کی ایک انوکھی اور پہلی پریس کانفرنس ہے جس میں سوال کرنے والے کا سوال جو ہے نا, اس کی آڈیو بند کر دیتے تھے. آپ اندازہ کریں.